علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں حضور آخری نبی ہیں۔ وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو آج کی مجلس میں 2 باتوں کی طرف اور توجہ کریں کہ جس نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آیا اس وقت تک اللہ نے وہ مکمل کیا یا نہیں؟ اور اگر مکمل کیا تو کن کی ذات پر؟ یہ صرف 2 سوال باقی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے کسی مسیحی دوست سے آپ پوچھیں کہ حضرت سیدنا تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں، آ جائیں میاں، آ جائیں، جلدی کریں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کسی یہودی سے پوچھیں کہ آیا اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا نہیں؟ دنیا کا ایک یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ آپ حضرات سروے کریں، روئے زمین کا کوئی ایک مسیحی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسیحی حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہودی یا عیسائی حضور علیہ السلام کو مانے یا نہ مانے، لیکن ختم نبوت کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ ان سبھی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، یہی عقیدہ اہل اسلام کا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے نبوت کے سلسلوں کو کامل اور مکمل کر دیا۔ ایک بات باقی رہ گئی کہ جسے کامل کیا کن کی ذات پر؟ میرے بھائیوں، اول سے لے کر آخر تک تورات کو پڑھیں۔ پوری تورات میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا۔ اول سے لے کر آخر تک بائبل کو پڑھیں،
पूरी बाइबल में, इंजील में कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं कहा गया। मेरे भाइयों, अब मैं दरख्वास्त करता हूँ, दो बातें तय हुई कि सबसे पहले नबी हज़रत आदम, दूसरी बात तय हुई कि इस वक्त नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका। तीसरी बात ये शुरू है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं, इसलिए कि उनको तौरात ने आखिरी नबी करार नहीं दिया। ये तय है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं, इसलिए कि उन्हीं इंजील ने आखिरी नबी करार नहीं दिया। मेरे भाइयों, अब आखिरी एक चांस बाकी रह गया, वो इस्लाम, अहले इस्लाम, कुरान मजीद आप मेरे लिए कि तौरात ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं कहा, इंजील ने ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं कहा, आया कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी कहा या नहीं कहा? मेरे भाइयों, 22वां पारा सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40 में मेरे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने पैगम्बर इस्लाम की बाबत इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इस आयत मुबारका की खूबी ये कि दीगर खूबियों के इम्तियाज़ के अलावा एक इसमें इम्तियाज़ी शान ये कि इस आयत मुबारका में हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का भी ज़िक्र है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम का भी ज़िक्र है, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का भी ज़िक्र है। मा काना मुहम्मदुन में हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का ज़िक्र है, वलाकिन रसूल अल्लाह में हुजूर अलैहिस्सलाम के काम का ज़िक्र है, खातमन नबिय्यीन में हुजूर के मकाम का ज़िक्र है। मेरे भाइयों, आज की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और काम के हवाले से गुफ्तगू करना तो मुझ मिस्कीन के लिए मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमन नबिय्यीन होने के हवाले मेरे भाइयों इख्तिसार के साथ गुजारिश करता हूँ कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमन नबिय्यीन कहा गया, मुझे खुशी है कि आज आप हज़रात की स्टेज पर आपके ज़िला भर की दीनी क़यादत तशरीफ़ फरमा है। मैं इन हज़रात के इल्म को गवाह बनाकर कहता हूँ कि खातमन नबिय्यीन, ख़ातम का लफ्ज़ ता की ज़बर के साथ ख़ातम या ता की ज़ेर के साथ ख़ातिम, दोनों सूरतों में इसके बेशुमार मानी हैं, लेकिन तमाम अहले लुग़त का इस अमर पर इत्तेफाक है कि लफ्ज़ ख़ातम या ख़ातिम ता की ज़बर के साथ या ज़ेर के साथ दोनों सूरतों में जब भी ये लफ्ज़ जमा की तरफ मुज़ाफ होगा तो इसका माना सिवाय आखिरी के कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो करें, ख़ातमल कुतुब, ख़ातिमल कुतुब, ख़ातमल अदियान, ख़ातिमल अदियान, ख़ातमल कौम, ख़ातिमल कौम, ऐ आखिरुहुम। कुरान मजीद में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ख़ातम का लफ्ज़ लाकर अन्नबिय्यीन की तरफ जमा की तरफ मुज़ाफ किया गया, तो इसका माना भी है आखिरी नबी। आप मेरे साथ मिल के कह दें कि ख़ातमन नबिय्यीन का अज़रुए लुग़त क्या तर्जमा है? आखिरी नबी। आप बोलेंगे तो सवाब होगा पूरे इज्तिमा के। मेरे भाइयों, ईमान को जला भी मिलेगी। मिल के मेरे साथ कहो, ख़ातमन नबिय्यीन का माना कि हुजूर आखिरी नबी हैं।
آپ بھی کہہ دیں کہ حضور بولو بھائیو، جس کو اللہ توفیق دے کہ حضور شریف ہو، اس عقیدے کو، یہ دین اسلام کا اتنا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، پیغمبر اسلام کی 210 احادیث مبارک، سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ السلام کی امت کا پہلا اجماع اسی عقیدے پر منعقد ہوا کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد، بولو بھائیو، حضور کے بعد۔ اس وضاحت کے بعد میں اگلی عرض کرتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں یہ حضور علیہ السلام کی آخری امت ہے۔ چنانچہ خود رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، حضور آخری نبی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسے مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں ذرا توجہ کرو، میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح میرا اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ امیر مرکزیہ کا استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، شاہین ختم نبوت، مبلغین ختم نبوت، امراء ختم نبوت، نعرہ تکبیر! تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں یمامہ کے مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ السلام کی امت کا پہلا اجماع اس عقیدے پر منعقد ہوا کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسلم سوسائٹی سے علیحدہ ہیں، مسلم امت سے یہ لوگ علیحدہ ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین میں ایک آگے چل کر حضرت امام ابو حنیفہ، جنہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میں فقہ اکبر میں
सराहत की कि दावन नबूवत बाद नबीना कुफ्रुन बिल इजमा के हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो शख्स नबूवत का दावा करे वो और उसके मानने वाले काफिर हैं। भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, आज से कई सदियों पहले ईरान में एक शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया जिसका नाम मेरे भाइयों बहाउल्लाह ईरानी था। जब उसने झूठी नबूवत का दावा किया तब उस वक्त की तमाम तर दीनी क़यादत ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, हम देखते हैं हमारे इस पाक व हिंद में अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज साम्राज्य के कहने पर मलऊने कादियान ने झूठी नबूवत का दावा किया। तब उसने ये कहा कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। उस मलऊन ने दीगर दावी के अलावा ये भी कहा कि हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं। इस बदनसीब मलऊन कादियान ने मेरे भाइयों अपने देखने वालों को सहाबा कहा, अपने खानदान को अहल बैत कहा, अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा। मुझे डर लगता है भाइयों, मैं किस दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कादियानी जमात हवाला से रहती दुनिया तक कोई माँ का लाल इनकार नहीं कर सकता। कादियानी जमात ने किताब लिखी जिसका नाम है तज़किरा। इस किताब में मलऊन कादियां के तमाम इल्हामात को इकट्ठा करके उन्होंने किताब लिखी। इस किताब में मलऊन कादियां कहता है जब उसकी शादी हुई नुसरत जहां बेगम के साथ, रात गुजारी, सवेरे खड़े होकर कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि मिर्ज़ा कादियानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर में नुसरत जहानी खदीजतुल कुबरा आ गई है। मुसलमानों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि कादियानी एक ऐसा मलऊन तबका है जिन्होंने खुदा की भी एहानत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एहानत की, हजरात सहाबाए कराम की तौहीन के मुर्तकिब हुए। अहल बैत को इन मलऊनों ने गाली दी। मेरे भाइयों, इस पर बस नहीं। मलऊन कादियां का एक मानने वाला मोहम्मद हुसैन करकी था और ये रेलवे रोड लाहौर पर रहता था। उस ज़माने में आज से तकरीबन 75, 80, 90 साल पहले एक किताब लिखी, उसका नाम है अल महदी। उसके अंदर लिखा कि अबू बकर और उमर क्या थे, वो तो मिर्ज़े कादियानी के जूतों के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे। इन्होंने हजरत मौलाना पीर मेर अली शाह साहब को, मेरे भाइयों मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना नज़ीर हुसैन गोलवी को मुंह भर के मिर्ज़ा कादियानी गालियाँ बकता रहा। ये इतना बदजुबान किस्म का आदमी था कि इब्लीस ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शायद उतनी बदजुबानी न की हो। अबू जहल ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अबू लहब ने शायद इतनी इहानत न की हो जितना इस मलऊन कादियान ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन मतीन की मुखालफत की और इहानत का इर्तिकाब किया। चुनाचे उस वक्त की हमारी दीनी क़यादत ने मेरे भाइयों अंग्रेज के ज़माने में 1, 2, 3 नहीं 600 से ज़्यादा जय्यद अकाबिर उलमाए कराम ने मलऊन कादियां की किताबों को देखा, जांचा, नापा, तोला, परखा, पढ़ा और उसके बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला दिया कि मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। आप भी मुझे खुशी होगी कि आज मेरी आगे गुफ्तगू भी इसी पर चलेगी और वादा रहा
کہ میں نے گفتگو بھی لمبی نہیں کرنی، میرے ساتھ مل کے کہیں کہ اس دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون، اور بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے سنو۔ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح ملعون قادیاں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آپ حضرات کا یہ بلب جل رہا ہے، اس کی دو تارے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو، جب تک دو تارے نہ ہوں یہ بلب نہیں جلتا۔ اسی طرح ایمان کی بتی کو جلانے کے لیے بھی بھائیوں دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو، ایک ٹھنڈی ایک گرم، یہ دو تارے نہ ہوں تو یہ بلب نہیں جلتا، یہ دو تارے نہ ہوں تو یہ ایمان کی بتی بھی نہیں جلتی۔ حضور کی ذات کے ساتھ محبت، ملعون قادیاں کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پوری سنگت جتنے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تم رحمت عالم کے وفادار بن کر بولو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، کہ اس دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون، اور بلند آواز سے ایسے نہیں، گونج پیدا ہونی چاہیے، زنگ اترنا چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے، پوری سنگت پوری توانائی سے کہے، حضور کے طرفدار بن کر بولو، اس جذبے کے تحت کہ تم فرش پہ بولو گے، تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی۔ کہو نا میرے ساتھ کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون۔ ابھی میرے بھائی مولانا قاضی احسان احمد بہاولپور کے مقدمے کی تفصیلات بتا رہے تھے، میں عرض کرتا ہوں مدراس، الہ آباد، بھاگلپور، میرے بھائیوں آپ دوستوں سے ماریشس، وہ عرب امارات، جوہانسبرگ، رابطہ عالم اسلامی، پاکستان کی مقامی عدالتوں سے لے کر زور سے کہو یار، اور بلند آواز سے، مقامی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک اس 150 سالہ جد و جہد میں جہاں کہیں کسی فورم پر قادیانیت کا کیس پیش ہوا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ جہاں قادیانیت اور اسلام ایک پلیٹ فارم پر میرے بھائیوں ایک دوسرے کے مقابل آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میرے بھائیوں میری آپ حضرات سے گزارش ہے، مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے میرے ذمے یہ مضمون لگایا کہ آج سے تقریباً 49 سال پہلے یعنی 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کا کیس پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا۔ میرے بھائیوں 2 مہینے کی جرا قدا کے بعد پوری اسمبلی نے جناب بھٹو صاحب کی قیادت میں، وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، ان کی قیادت میں میرے بھائیوں پوری اسمبلی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بھائیوں بولو، آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تمہارے بولنے کا وقت آیا، تم نے چپ سادھ لی۔ بھائیوں یہی بولنے کا وقت ہے کہ پوری اسمبلی نے کیا کہا، نانا بلاول کے نانے نے کیا کہا، بے نظیر کے والد نے کیا کہا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جناب بھٹو صاحب نے سبحان اللہ تو کہو، پوری اسمبلی نے، دنیا تاریخ کو دنیا جانتی ہے، مفکر پورے ملک کی قومی اسمبلی سے باہر
قیادت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے کی، قومی اسمبلی میں حضرت مولانا موقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، ان کے رفقا مولانا عبدالحق، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید، لوگوں نام آیا نا حضور کا، علماء تھے یا غیر علماء، پاکستان پیپل پارٹی تھی یا جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام تھی یا مسلم لیگ تھی یا میرے بھائیوں پیپل پارٹی، تمام تر اسمبلی کے ارکان نے، ان میں مسلم ارکان بھی تھے، ان کے اندر غیر مسلم ارکان بھی تھے، نام آیا حضور کا۔ اللہ کے کرم کو دیکھو، اللہ نے حضور کی امت دعوت، امت اجابت، مسلم غیر مسلم سبھی کو اکٹھا کر دیا۔ پوری اسمبلی نے کہا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون، اور بلند آواز سے میرے بھائیوں وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 49 سال کا عرصہ بیت گیا، قادیانی برابر اس کوشش کے اندر رہے کہ کسی طرح اس قانون میں ترمیم کرا دی جائے، اس قانون کو اڑا دیا جائے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، روئے زمین کے تمام کافر ملکوں کے پاؤں پڑ کر قادیانیوں نے کوشش کی کہ اسمبلی کے اس قانون کو بے اثر کر دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں مخدوم العلماء پیر طریقت اپنے امیر دامت برکاتہم کی موجودگی میں آپ ساتھیوں کے سامنے علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے، سینہ تان کے علل اعلان عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس 50 سالہ دور میں پورے کفر نے مل کر دل لگایا کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے، لیکن اس کریم، سبحان اللہ تو کہو، لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ میرے بھائیوں قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس قانون کی زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اور میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، مجھے یہ بات بے انصافی ہوگی کہ اس موقع پر میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن کو خراج تحسین پیش نہ کروں اپنے والد گرامی کے بعد۔ اے میرے اللہ، جہاں مفتی صاحب کھڑے تھے آج قدرت نے وہاں مولانا کو کھڑا کر دیا، اور اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھو۔ میرے بھائیوں، جب کبھی میں اپنے قیادت کی موجودگی میں گواہی دینا اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں ان کے دروازے پر جانا پڑا، انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ میرے بھائیوں سنو، کل انشاءاللہ، آج سے کچھ دن پہلے کوئٹہ میں ہماری بڑی کانفرنس تھی، آج کل کراچی کے پروگرام چل رہے ہیں، 4-5 پروگرام ہوئے یہاں، 2 کی شام، 3, 4 اور آج 5 کی۔ کل انشاءاللہ لاہور روانگی ہے، وہاں بھی ختم نبوت کی کانفرنس ہے۔ میرے بھائیوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے آپ دوستوں کے تعاون اور دعاؤں سے یہ اعزاز بخشا کہ ایک ہفتے میں پاکستان کے 4 صوبوں کے دارالحکومت نے ہم نے کانفرنس کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ کل انشاءاللہ لاہور میں وحدت روڈ پر میرے بھائیوں کرکٹ گراؤنڈ میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن، وفاق المدارس کے قائد حضرت مولانا قاری محمد حنیف اور کا بیان ہوگا، حضرت بھی صدارت حضرت کی ہوگی، رہے نام خدا کا مصطفیٰ کا، انشاءاللہ
آپ بھی تو زور سے کہہ دیں ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اور بلند آواز سے نہیں بھائیو ضروری بات کہنے لگا ہوں اور بلند آواز سے انشاءاللہ کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ قادیانیت سے متعلق جو قانون ہے یہ ختم ہو جائے گا، بھائیو سنو، رب محمد کی قسم، رب کے جلال کی قسم، محمد عربی کے جمال کی قسم، کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا تو میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ میاں اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مل کے کہو یہ قانون ختم نہیں ہوگا، جو کہتے نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ سنو میرے بھائیوں، کوئی دنیا کی طاقت ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس دنیا کو اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں تمام تر تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھیں، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے کام سے ہماری کوئی دنیاوی غرض نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو کیا جائے گا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو زور سے، تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کرے، زور سے کہہ دو اللہ اکبر، ایسے نہیں اور بلند ہو، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خطاب آپ سماعت فرما رہے